बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं हूं शेफ बिलाल और आप देख रहे हैं किचन में छोटा शेफ। तो व्यूअर्स, आज मेरे अब्बू लाहौर से आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई दीनी मसाइल या हदीस बताएं। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया कायनात के लोगों, मेरे पैगंबर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बच्चों के लिए नबी का बचपन नमूना है, जवानों के लिए नबी की जवानी नमूना है, और बूढ़ों के लिए नबी अलैहिस्सलाम का बुढ़ापा नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए हैं वो हमारे लिए उसवा-ए हसना है। उसवा-ए हसना का मानी है कि बेहतरीन नमूना। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। मैं नबी की शान के बारे में सबसे पहले आपको एक नज़म सुनाता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपने ऐसी नज़म सुनी नहीं होगी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं, लाइक तारीफां दे वाहिद खुदा है, ओदी ज़ात सब थी अनोखी जुदा है। हर एक चीज़ ने होना एक दिन फना है, बाकी ज़ात उससे दी रहनी बका है। उन्हें कर्म साढ़े ते डाडा कमाया कि सानू मुहम्मद की उम्मत बनाया। अजब नाम सोना मुहम्मद नराला, मुहम्मद मुहम्मद सोना कमली वाला। मुहम्मद ने कीता सारा जग उजाला, मुहम्मद दा ना सारी दुनिया तो आला। ओ मुहम्मद दा ना पावे दुश्मन आलावन, उना देवी लब्दों में जफियां पे पावन। आयशा है रावी, नबी ने सुनाया कि एक दिन मेरे पास जिबरील आया। वो कह लेंदे किड़दे नु मैं ढूंढ आया, ये टुकड़ा जमीन दा चा सारा मैं गाया। मैं एक एक नु डिठा छड़ी कसर कोई नहीं, पर मोहम्मद तो अफजल डिठा बशर कोई नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जब मेरे मुंह से नबी अलैहिस्सलाम का नाम निकले मोहम्मद, तो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा है रावी, नबी ने सुनाया कि एक दिन मेरे पास जिबरील आया। वो कहे लेंदे चढ़दे नु मैं ढूंढ आया, ये टुकड़ा ज़मीन दा चा सारा मैं गाया। मैं एक एक नु डिठा छड़ी कसर कोई नहीं, मोहम्मद तो अफजल डिठा बशर कोई नहीं। ये भी दो सुखन कमली वाले ने सुनाए कि एक दिन मेरे पास मलक दोसी आए। एक पूछे ये कौन है, तो दूजा बताए ये अल्लाह दा प्यारा मुहम्मद सदावे। ता दोहां ने उथे तराजू मंगाया, मैनू पकड़ के एक छाबे बिठाया। दूजे पासे एक बंदा बिठा के जदों तोलिया सी तराजू उठा के, मेरा पासा लगा जमीन नाल जाके। ते फिर तोलिया 5 बंदे बिठा के, फिर भी मेरा पासा जमीन तो ना हल्ले। ता 20 बंदे पाए उन्हां दूजे पल्ले। 20 नालों होया उत्थे मैं भारा, ता 100 नाल कीता फिर उन्हां ने हाड़ा। 100 ने भी खादा उतां दा हलारा, मेरा पासा भारा मेरा पासा भारा। ता सारी दुनिया उन्हां एक पासे सुट्टी, फिर भी मेरी तकड़ी उतां ना उठी। खालिक होण वल्लों ते उच्चा रहमान है, पर मखलूक के अंदर मुहम्मद दा शान है। सुभान अल्लाह। एक पासे होवे जे सारा जहान है, जमीना सत्ते ते सत्ते आसमान है, और फिर भी मोहम्मद दा है शान आला, सोना कमली वाला सोना कमली वाला। ये जितने पैगंबर खुदा ने उपाए, 1 लाख कई हजारां जो आए, वखो वख सबनू फजाइल अताए। वध वध के एक दूजे तो रुतबे पाए। ये जितने मुरातब ने कुल नबियां अंदर, ये सारे ही पाए ने मदनी पैगंबर। जिवें सब तो पहले आदम है आया, इवें सब तो आखिर मुहम्मद है आया। जिवें कौम ने नूह नबी नू सताया, ये भी रुतबा साडे आका ने ताइफ अंदर पाया। और जिवें भाइयां ने यूसुफ नू वतनों सी कढ़िया, इवें साडे आका ने मक्के नू छड्डिया। पहाड़ां ते दीदार मूसा ने पाया, मुहम्मद नू अरशां ते मौला बुलाया।
عیسیٰ وانگ جنوں میں ہاتھ چلایا سارا روگ ظاہر و باطن دا گوایا او سلیمان نو فوج جنہ دی آئی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کرندہ ہے جابر سہارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا چنوں چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا جنگ دا کرن جدوں سرور ارادہ لے تلوار نکلے پیغمبر اساڈا مہینے دا راہ اجے ہووے دوراڈا پوے دشمنانو اگے روب ڈاڈا او تھر تھر کمبر مارے دہشت پہ ڈاڈی جی آیا محمد تے نہیں خیر ساڈی محمد تو پہلا جو بھی نبی آیا وقو وقت سبنانو مولا پہنچایا کوئی اس بستی آیا کوئی اس بستی آیا جدا جا کے قومانو ڈرایا پر محمد نبی ہویا ساری زمین دا لقب پایا رحمت للعالمین دا اے موسیٰ اے عیسیٰ اے داود پیارے محمد آیا تے ہو گیا بند سارے وہ حشر نو بھی ہونا ہر ایک نے کنارے محمد بنا ہونے نہیں جائے چھٹکارے جدوں ہر نبی نفس و نفسی پکارے میرا ہاتھی ممبر تے خطبہ گزارے نبی اجے کوئی قدم نہ اٹھاوے میرا آقا پہلے بہشتہ نو جاوے کنڈا کملی والا جدو جا کے کھڑکاوے تے دربان جنت دا عرضہ سناوے او کہے مینو مالک نے حیثی فرمایا نہ کھولنی دروازہ جنا چر محمد نہ آئے محمد دا باغی جو باغی خدا دا ولی جو ولی مصطفیٰ دا جن نے پلہ پھڑیا نے نور الہدا دا کسے ساتھی ہونا نے اس بے حیا دا چلو لوگ کو دروازے خیران دے چھوڑو محمد نبی نال رشتہ چا جوڑو ایک کسی نو نے کہنڈا میں کر کے نشانہ میری نظر اگے ہے سارا زمانہ غیرہ نال جس نے بھی پایا یارانہ محمد دے دروازے تو ہے او بیگانہ نہ دنیا اتے اس نو آرام ہووے حشر نو بھی ظالم او بدنام ہووے خواہ ہووے چکڑالوی حنفی شیعہ وہابی پاہمیں کوئی جرمنی پاہمیں کوئی پنجابی خواہ چرچل یا ہووے صحابی جاپانی ایرانی یا ہووے عرابی اور جب تک محمد دا خادم نہ صداوے خدا دی قسم کامیابی نہ پاوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صدق اللہ مولانا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان بیان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی بڑی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان اللہ نے قرآن میں آیات مبارکہ اتاری فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی اشداء علی الکفار کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں بہت رحم دل ہیں کرتے کیا ہیں تراہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجود میں ہوتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدے کر کے ان کی پیشانیوں پہ نشان آ جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ یہ بات اللہ نے تورات میں لکھ دی وَذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اور اللہ نے انجیل ابھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آئے بھی نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے انجیل تورات اور انجیل میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شان بیان کی اللہ اکبر اب شان بیان کریں میری
اور آپ کی امی سیدہ عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالی لیٹی ہوئی ہیں، موسم باہر بڑا سہانا ہے، اللہ کے رسول بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ پوچھنے لگے اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی؟ سبحان اللہ، میرے نبی کے زبان سے الفاظ نکلے، زبان سے بولے، کہنے لگے عائشہ حضرت عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ چپ ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا عائشہ جو رات تیرے بابا نے میرے ساتھ کوہ سور میں گزاری ہے اس کی ایک رات کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ اور نبی کی شان، آؤ میں اپنے نبی کی شان بیان کروں۔ میرے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، آ کر کچھ وہاں کفار کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ان سے پاس گیا وہ آدمی، پوچھتا ہے جا کے میں نا یہاں کے ایک چودھری سے پیسے لینے ہیں جس کا نام عمر بن حشام ہے، جس کو ہم ابو جال بولتے ہیں، اس سے پیسے لینے ہیں، اللہ کے لیے میرے ساتھ چلو، مجھے وہ پیسے نہیں دیتا۔ تو انہوں نے ازراہ مذاق کہنے لگے وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ کو پیسے لے، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جائیں گے ابو جال کے پاس پیسے لینے اور وہ ان کی ذرا خاطر توازیہ کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے بھائی جان وہ آدمیوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے مجھے، میں یہاں کے ایک عمر بن حشام چودھری ہے وہاں سے اس سے پیسے لینے ہیں لیکن وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا اس آدمی کو ساتھ لے جاؤ، ان کی بڑی واقفیت ہے، وہ ان سے پیسے لے دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا، میرے نبی کا وضحا جیسا چہرہ آسمان کی طرح، اللہ یہ مجھے مذاق اڑاتے ہیں، یہ میرا مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آؤ میں آپ کو پیسے لے کے دوں گا۔ نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، ابو جال کے دروازے پر گئے، جب دروازے پر گئے کہا اس کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ، اس آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جال بھاگتا ہوا باہر نکلا، دیکھا کہ نبی محمد کھڑے ہیں، پوچھنے لگے چاچا جی اس کے پیسے دینے آپ نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پیسے دینے۔ کتنے پیسے دینے ہیں؟ وہ کہنے لگا جتنے اس شخص نے بتائے تھے اتنے ہی پیسے اس نے بتائے ابو جال۔ چاچا جی اس کے پیسے لا کے دو۔ وہ سیدھا ابو جال اندر گیا، اندر جا کے پیسے گنے، پیسے لا کے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ شخص جو پیچھے تھے وہ ٹولی کی شکل میں واپس آئے، کہنے لگے دیکھیں آج کیسا مطلب ہو رہا مسئلہ، ان کے دیکھو کیسے ابو جال اس کو کھری کھری سنائیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو صاف صاف انہوں نے پیسے دے دیے، کوئی بات ہی نہیں کہی، تو وہ واپس آئے اور وہ شخص اب جا کے ان کے ساتھ کہتا ہے آپ کا بھلا ہو، آپ نے صحیح مجھے رستہ دکھایا، مجھے پیسے میرے مل گئے ہیں۔ وہ شخص آئے ابو جال کے پاس، کہنے لگے سردار جی ہم نے تو اس کے لیے یہ کہا تھا کہ ان کی بےزتی ہوگی تو آپ نے فوراً پیسے دے دیے۔ ابو جال کے الفاظ سنے، ابو جال کیا کہتا ہے؟ ابو جال نے کہا مجھے حبل کی قسم، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کہا لا کے پیسے دو، میں نے دیکھا دو بہت بڑے بڑے شیر میرے نبی کے موڈوں پر بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کے موڈوں پر دو شیر میں نے دیکھے، وہ منہ کھولے ہوئے تھے، اگر میں تھوڑا سا بھی انکار کر دیتا تو وہ مجھے کچا چبا جاتے۔ میں نے تو شیروں کے ڈر سے، میں نے ان شیروں کے ڈر سے میں نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ نے بہت عزت بنائی ہے۔ ایک دفعہ کہنے لگا اگر مجھے کہیں مل جائے محمد سجدے میں تو میں اوپر رکھ دوں گا پاؤں اور اس کا چوما رکھا دوں گا۔
اب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف میں سجدے میں ایک شخص دوڑتا ہوا گیا، سردار جی بھاگو بھاگو، دیکھو محمد سجدے میں پڑا ہے، کتنی دیر کا سجدے میں پڑا ہے، آؤ تم کہتے تھے کہ سجدے میں ہو تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ اب ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، جب بھاگتا ہوا آیا تو تھوڑی دور ہی کھڑا ہو گیا کہ نہیں سردار جی آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہتا ہے الو کے پٹھے تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھو دو اژدہے، بہت بڑے بڑے اژدہے، دو سانپ ہیں جو نبی علیہ السلام کا پہرا دے رہے ہیں، میں تو اس سانپوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کو نہیں نظر رہا؟ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہا۔ تو نبی علیہ السلام کی عزت اور کی ان کی محافظت اللہ خود کرتے تھے، حفاظت اللہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی شان بڑی ہے، عزت بڑی ہے، مرتبہ بڑا ہے۔ ایک شخص آیا جس کا نام زماد تھا، مکے میں آیا، لوگوں نے بتایا یہاں ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس پر ویسے بھی جادو ہوا ہے، وہ تو کسی کی بات نہیں، جو اس کی بات سن لے وہ اسی کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ زماد کہتا ہے میں 3 دن کانوں میں روئی لے کے چلتا پھرتا رہا، میں دیکھتا تھا کہ محمد بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ تیسرے دن خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، کہنے لگا یار تو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، کیا محمد آپ کو نہیں پتہ چلے گا الٹی بات کرتا ہے سیدھی بات کرتا ہے؟ تو اس نے تیسرے دن کانوں سے روئی نکال دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا محمد مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جادو ہو گیا، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے۔ جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کا نام ہے؟ میرا نام زماد ہے۔ کہنے لگے زماد بیٹھو میں آپ کو بتاؤں میری کیفیت کیا بنتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے کہنا فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا پڑھا، کہنے لگا ایک دفعہ اور پڑھ کے سنا۔ نبی علیہ السلام نے پھر پڑھنا شروع کیا، تیسری دفعہ کہنے لگا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دفعہ مجھے اور پڑھ کے سنا۔ نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ جب خطبہ شروع کیا، اللہ اکبر اللہ، ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے زماد، جو بہت بڑا پروفیسر قسم کا آدمی تھا اور بڑا پڑھا لکھا انسان تھا۔ نبی علیہ السلام کی شان اسی طرح نبی علیہ السلام کے احاطہ میں آتے گئے۔ جو آیا نہ کسی نے نبی کی شکل دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی نبی اسلام کا کلام پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا قافلہ آیا، اونٹوں والے تھے، ان کے پاس ایک اونٹ تھا سرخ رنگ کا، نبی علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا، فرمایا کہ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیچ دیں گے۔ کتنے کا؟ جتنے انہوں نے پیسے بتائے نبی علیہ السلام نے ان کو دے دیا۔ کہنے ٹھیک ہے، یہ پیسے نہیں دیے، کہنے لگے مجھے اونٹ دے دو، میں گھر جا کے پیسے بھیجتا ہوں۔ وہ اونٹ لے کے نبی علیہ السلام تو مدینہ شریف کی طرف آ گئے۔ تو بعد میں ایک شخص کہنے لگا یار وہ اونٹ لے گیا، ان سے نام پوچھا ہے؟ نام تو پوچھا ہی نہیں۔ دوسرا کہنے لگا بس پھر اب گیا اونٹ، صبر کر جو یہ ہو جائے، وہ طرح طرح کی لوگ باتیں۔ واللہ ایک عورت پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، اس نے لوگوں کو بلایا، کہنے لگا لوگوں باتیں نہ کرو، میں نے اس کی شکل دیکھی ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہ آیا مجھ سے پیسے لے لینا۔
اللہ اکبر. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ نبی علیہ السلام کے غلام کھانا لے کے اور پیسے لے کے وہاں پہنچ گئے. ان کو کھانا دیا کہ کھانا کھاؤ، ہمارے نبی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. کہنے لگے وہ نبی تھے آپ کے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میرے نبی، ہمارے نبی تھے وہ. جب یہ بات ہوئی تو سارے کا سارا قبیلہ کہنے لگا ہمیں لے چلو، ہم کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائیں. تو سارے کا سارا قبیلہ نبی علیہ السلام کی اس بات پر مسلمان ہو گیا. تو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، بڑے بڑے معجزات ہیں، جو لوگ دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے. نبی علیہ السلام کی شان ہی بڑی ہے، عزت بڑی ہے، مقام بڑا ہے. اللہ نے فرمایا لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنی چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی سنت کی پیروی کرو. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اگر بعد میں آنے والا مسلمان ایک جنگل بھر کے سونے کا خرچ کر دے یا اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرا صحابی جو ہے نا ایک مد جو کی خرچ کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا آدھی مد بلا نصیفہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مد یا آدھی مد خرچ کر دے میرا صحابی تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت، ہم زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کریں اور آپ سے محبت کریں. یہ دو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی علیہ آخری وصیت سن لو نبی علیہ السلام کی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا بخار تھا کہ 2 آدمیوں کے برابر میرے نبی کو بخار تھا. ہم نے ان پر مشقیں پانی کی ڈالنی شروع کی. سیدہ فرماتی ہیں ایک مشق پانی کی ڈال دی، پھر دوسری مشق پانی کی ڈال دی، تیسری ڈال دی، چوتھی ڈال دی، 5ویں ڈال دی، 6ٹھی ڈال دی. 7 مشقیں ہم نے اپنے نبی پر پانی کی بہا دی. بخار کچھ افاقہ ہوا، نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. صحابہ جوک در جوک اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہونٹ ہلے. فرمایا میرے صحابہ میری آخری بات سن لو. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دنیا سے جا رہا ہوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے. ترکت فیکم امرین، امر ایک ہے، امرین 2 ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا، وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا. ما تمسکتم، جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا. تمسکتم بہما، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، اور میری سنت. اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. سب سے شان نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کی ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شان ہم ان کو توڑ نہیں، اپنا تقلید ان کی تو نہیں کی. ہم نے تقلید کی ہے امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی. اب بتاؤ ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی؟ کس سے پوچھو کہ کس کی شان زیادہ ہے. تم نے ابو بکر صدیق کی تقلید تو کی، ان کے تو مقلد بنے نہیں، تو تم بنے کس کے؟
اللہ اکبر اللہ، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دین صحیح ہو جائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے کی اور نبی کے صحابہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا علی جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو، کیا پوچھنے جاتے؟ آپ نے نبی کے صحابہ کا دور دیکھا ہے شروع سے لے کے، کیونکہ آپ 8 سال کے تھے جب آپ مسلمان ہوئے، اسی وقت اسلام شروع ہوا۔ سب سے بہادر صحابی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بہادر صحابی کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سب سے بہادر صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق کیسے؟ انہوں نے تو بہت بڑی جنگیں نہیں لڑیں، کوئی بڑی جنگوں میں سپہ سالار نہیں بن کے گیا، بڑے بڑے سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید ہیں اور اکرمہ بن ابی جہل ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو وہ فرمایا نہیں، سب سے بہادر صحابی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ کو یقین نہیں ہے میری بات پر؟ کہنے لگے اللہ پھر بھی، کہنے لگے آؤ میں بتاؤں۔ نبی علیہ السلام اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے مدینہ میں، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ان میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، جو جلسے والا جو ہے نا ان کا راہب، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہمیں قرض، اقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دو۔ قرض حسنا قرض کون مانگتا ہے؟ جو غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، وہ قرض مانگتا ہے۔ لہذا ان کا رب جو ہے فقیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، سیدھے ان کے سٹیج پر جا کے چڑھ گیا، ایک تھپڑ اتنا زور سے لگایا کہ وہ نیچے گر گیا۔ جب نیچے گر گیا، ان لوگوں نے کیا ابو بکر صدیق کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے۔ انہوں نے ہمارے راہب کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تھپڑ مارا ہے آپ نے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کے رسول میں نے مارا ہے، یہ اب بھی اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو پہلے کی ہے تو میں اب بھی اس کے تھپڑ ماروں گا۔ ابو بکر کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا جی اللہ کی شان میں گستاخی، ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں سن سکتے اللہ کی شان میں گستاخی۔ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ وہ صاف مکر گیا، کہنے ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، سرے سے ہی نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے ایسا کہ جس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا وہاں کوئی گواہ نہیں تھا، سارے ٹوٹل یہودی تھے۔ تو پھر فرمایا یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ گواہی تو کسی کو دینی پڑے گی، ورنہ میں تو اللہ اکبر۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، صدیق اکبر نے آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ میرا دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن اترا، سبحان اللہ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم، لَقَدْ سَمِعَ اللہ، میں نے سنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے۔ نبی علیہ السلام فیصلہ فرما رہے تھے کہ وہی کی کیفیت ہوگی، اور پھر فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللہ، اللہ کہتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم میں نے سنا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللہ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، یہ کہہ رہا تھا إِنَّ اللَّهَ فقیر، اللہ فقیر ہے، نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ اے میرے محمد سنکتب، میں نے تو یہ بات لکھ دی ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق فذوقوا عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب حریق، جلنے والا عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہی سے فارغ ہوئے، فرمایا حی لک یا ابو بکر،
ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بریت بیان کر دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے ابو بکر کی شان۔ اسی قسم کے اور بھی بہت سارے واقعے ہیں ابو بکر کی بہادری کے۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، کوئی شخص فاروق اعظم نے تلوار اتاری، کہنے لگا جو کہے گا میں محمد فوت ہو گئے میں اس کے تلوار سے گردن اتار دوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی ان میں موجود تھا، لیکن ڈرتا ہوا کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ رہا تھا کہ محمد فوت ہو گئے۔ صدیق اکبر آیا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم کھڑے ہیں، سارے سب لوگ بیٹھ گئے، فاروق اعظم نے عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں بیٹھا۔ جو شخص کہے گا محمد فوت ہو گیا میں تلوار سے گردن اٹھا دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کیا کہا میرے ابو بکر؟ خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے کہنے لگے لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ومن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن کی آیات مبارکہ سننے کی دیر تھی، بخاری کی حدیث سننے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر۔ عمر نے اپنی تلوار میان میں ڈالی، دڑم سے نیچے گر گیا۔ دیکھو کوئی شخص نہیں بولتا تھا، بولے تو کون بولے؟ ابو بکر بولے۔ ابھی بھی تم ابو بکر کو بہادر نہیں سمجھتے؟ سب سے بہادر ابو بکر صدیق۔ بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، وقت کے پیش نظر بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور مجھے نبی کے صحابہ کی شان اور ان کے پیچھے لگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ابھی اپنے نبی پر درود و سلام کی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میرے ابو نے بہت اچھا خطاب دیا۔ اگر آپ کو ہمارے ابو جی کا خطاب اچھا لگا، لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔